बेलारूस के दारुल-हुकूमत मिन्स्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, तजारत, सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के तबादलों समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे हुए हैं। मुआहदे के तहत बेलारूस ने 1.5 लाख पाकिस्तानियों को मुलाजमतें देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने इस खुशखबरी को बेलारूस की जानिब से तोहफा करार देते हुए कहा कि इससे न सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के मौके मैसर आएंगे बल्कि तरसीलात ज़र में भी इजाफा होगा। मगर पाकिस्तान को इससे कबल भी ऐसे मौके मैसर आ चुके हैं, बदकिस्मती से उनका खातिर खा फायदा नहीं उठाया गया। 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और कतर के माबैन 2 लाख हुनरमंद अफराद कतर भेजने का मुआहदा हुआ, मगर पाकिस्तान सिर्फ 46,000 अफराद ही कतर भेज सका। पाकिस्तान का 3/4 से ज्यादा कोटा दीगर ममालिक को शिफ्ट कर दिया गया। एक और हालिया मिसाल जापान की है। जापान ने 2019 में स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर वीजा स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 5 साल के दौरान 5 लाख गैर मुल्की अफराद को रोजगार के लिए जापान बुलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस स्कीम में अब तक वियतनाम से 1 लाख अफराद, नेपाल से 50,000, फिलीपाइन से 80,000, भारत 12,000, जबकि बांग्लादेश से 20,000 लोग जापान पहुंच चुके हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि गुज़श्ता 6 साल में पाकिस्तान से अब तक सिर्फ 2,000 हुनरमंद अफराद ही जापान जा सके हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आबादी की बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस वक्त पाकिस्तान की 79% आबादी यानी करीबन 20 करोड़ अफराद 40 साल से कम उम्र के हैं। इतनी बड़ी नौजवान आबादी में स्किल्ड और हुनरमंद अफराद की रेशो भी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती है ऐसा नहीं है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान स्किल्ड लेबर फोर्स के एतबार से दुनिया में 9वें नंबर पर है, जिसकी एक बड़ी वजह हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी में अदम तवज्जो और तकनीकी महारतों के हवाले से शऊर की कमी है। इसका नतीजा है बेरोजगारी की सूरत में हमारे सामने। मुल्क में करीबन 45 लाख अफराद बेरोजगार हैं और बड़ी तादाद नौजवानों की है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि बार बार मौके मिलने के बावजूद हम फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। नौजवान जो माशरे की सबसे बड़ी ताकत है, हम उसको अपनी कमजोरी क्यों बना रहे हैं। हमारे सामने है कि नेपाल, फिलीपाइन और वियतनाम जैसे ममालिक ने किस तरीके से फायदा उठाया, जिन्होंने वक्त के तकाजों को पहचाना, समझा और अपनी अफरादी क़ुव्वत को जदीद तकाजों के मुताबिक तैयार किया। इससे न सिर्फ मुल्की मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि नौजवानों को इज्जत और खुद मुख्तारी के साथ अच्छा रोजगार भी मुयस्सर आ सकता है। इसी पर बात करेंगे कि क्या अब की बार पाकिस्तान फायदा उठा सकेगा। सवाल इस तरह से 79% आबादी, 40 साल से कम उम्र, 45 लाख अफराद बेरोजगार। भारत, नेपाल, फिलीपाइन, वियतनाम, बांग्लादेश की कामयाब मिसालें। पाकिस्तान अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाने में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहब। एक लफ्ज़ ऐसा है जो हमारे वज़ीर आज़म साहब और वज़राए आला को फ्रेम करवा के सामने रख लेना चाहिए, और वो लफ्ज़ है हुनरमंद नौजवान, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। बिल्कुल यकीन कीजिए, पाकिस्तान के 70% मसलों का हल इस एक लफ्ज़ के जवाब में है। लेकिन पाकिस्तान का नौजवान हुनरमंद नहीं है, जिसकी कीमत पाकिस्तान का नौजवान भी दे रहा है और पूरा पाकिस्तान भी दे रहा है। आपने एक मसला बताया है, वो है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का, कि जो बैनुल अक़वामी हमारे पास मौक़े आते हैं वो किस तरीके से हम ज़ाय कर देते हैं, मुसलसल ज़ाय कर रहे हैं। और अगर आप गौर से देखें तो जो बहुत बड़े बड़े तारीख़ी मौक़े भी आए थे, ग्लोबलाइजेशन का मौका, जब कौमों ने अपने आप को उठा लिया, ज़मीन से आसमान पे चले गई, उसके पीछे भी आपको बहुत बड़ा मसला नज़र आएगा कि हमारा नौजवान हुनरमंद नहीं था। आपको मैं सिर्फ 1-2 फिगर्स बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, इसमें 6 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जो 15 से 28 साल के हैं, जो हुनरमंद बनने की उम्र है। और अगर आप देखें दुनिया में जो संजीदा लेते हैं जो मुल्क अपनी सनत को, अपने नौजवानों के रोजगार को, वो कोई 15 से 25% नौजवानों को फनी तालीम देते हैं, टीवेट जिसको कहते हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो ये कितनी बनेगी? 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तादाद बनेगी। और पाकिस्तान के कितने नौजवान टेक्निकल तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त? सरकारी गैर सरकारी मिला के सिर्फ 4.5 लाख।
آپ اندازہ لیجئے 6,70,00,000 نوجوانوں میں سے صرف 4.5 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جا رہی ہے. باقی کیا کر رہے ہیں سب؟ اب کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ دیکھیے فارغ پھر رہے ہیں یہ. اتنے ان امپلائڈ ہیں کہ جو آپ نے فگر بتایا وہ تو کدھر بھی نہیں ہے. اتنے ان امپلائڈ ہیں, اتنے انڈر امپلائڈ ہیں کہ آپ کو ڈگری یافتہ نوجوان ریڑیاں لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو ڈگری یافتہ نوجوان کانسٹیبلوں کے امتحان میں, کانسٹیبل کی بھرتی ہوتی ہے اسلام آباد میں, 20,000 اعلیٰ ڈگری یافتہ نوجوان اس میں بھرتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کے پاس ہنر ہوتا تو نہ وہ اپنے لیے مسئلہ ہوتے, نہ نوجوانوں کے لیے بوجھ ہوتے, نہ وہ ملک اور معاشرے کے لیے مصیبت بنتے. کیونکہ تنگ آمد بجنگ آمد ہے نا. اور ہماری صنعتی ترقی کتنی متاثر ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے ٹیکسٹائل کے مستری, کاریگر, انجینئر نہیں کہہ رہا, ویونگ ماسٹر نہیں کہہ رہا, اسپننگ ماسٹر نہیں کہہ رہا, کاریگر آپ بنگلہ دیش اور سری لنکا سے منگاتے ہیں. آپ کو شرٹ سینے کے لیے کاریگر بنگالی اور سری لنکن منگانا پڑتا ہے. ہمارے پاس استاد نہیں ہے سکھانے والے. یہ آپ نے تعلیم دی ہے, یہ تربیت دی ہے. اور دیکھیے نہیں, آپ اگر سال میں اگر 6.5 کروڑ آبادی میں سے 4.5 لاکھ کو سکھائیں گے, اور 4.5 لاکھ کو آپ صرف ٹیکسٹائل تو نہیں سکھا رہے نا, تمام ہنر شامل ہے, پورا پاکستان شامل ہے, تمام سکلز شامل ہے, اور تمام لیول آف کمپیٹنس شامل ہے. صحیح ہو گیا. اس میں اچھے ادارے بھی ہیں, برے بھی ہیں. آپ نے تو مزید ہلا دیا زیادہ صاحب. اور ہماری پیداواری صلاحیت ہماری متاثر ہو رہی ہے. دنیا سے ہم کمپیٹ کرنے کی اس وجہ سے قابل نہیں ہے. ہمارا گلوبل کمپیٹیٹو انڈیکس نیچے ہے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, پاکستان سے لیبر فورس جاتی رہی ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ. ابھی جو بیلاروس کہہ رہا ہے اسے لیبر فورس نہیں چاہیے, اس کو ایگریکلچر, صنعت, سکلڈ لوگ چاہیے. کیا ہم ایسے 1.5 لاکھ بھیجنے کی پوزیشن میں ہیں؟ میرا خیال ہے آپ وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہوا ہے بیلاروس کا, اس کو بہت سیریس لے گئی ہیں. لیکن جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے وہ بالکل ویلڈ ہے. مجھے نہیں پتا بیلاروس والوں نے بیچاروں نے کس طرح سے وہ آفر کر دیا. شاید ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جب 2 لاکھ کہے جائیں تو 44,000 سے زیادہ نہیں بھیج سکتے, اور وہ بھی ایسے لوگ جو صرف مزدوری کر سکتے ہیں. دیکھیے, میں آپ کو دنیا بھر میں یہ مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے لیبر کی. جاپان میں جو پاپولیشن ہے, جو کہ پروڈکٹیو پاپولیشن جسے کہتے ہیں, ایسے لوگوں کی جو کام کر سکتے ہیں اور اس کی اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں, وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. وہاں ضرورت ہے. یورپ کے اندر, اٹلی خاص طور پہ, اور سملرلی اور یورپین کنٹریز, جو بوڑھے لوگ ہیں زیادہ بوڑھے ہو رہے ہیں, زیادہ دیر رہ رہے ہیں, اور نوجوان اتنے نہیں ہیں جو کہ وہاں کی پاپولیشنز کم ہو رہی ہیں. ان کو لوگ چاہیے ہوں گے اپنی اکانومیز کو مینٹین کرنے کے لیے. تو یہ تو مارکیٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. اور میں آپ کو ایک ملک کی مثال دیتا ہوں, سری لنکا کی, جس کا نام آپ کی لسٹ میں شامل نہیں ہے, جہاں پر کہ میں چونکہ اپنے تجربے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ڈاکٹرز, پروفیسرز اور وکیل, یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان پروفیشن میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے میٹرک کیا, وہاں پہ میٹرک تک کی تعلیم لازمی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, لیکن وہاں پہ اصل میں لازمی ہے, تو وہ سب پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد 4-5 ایسے ایریاز ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیمز, ہاسپٹیلٹی یعنی ہوٹل کے اندر جیسے ویٹرز کا کام, باقی نرسنگ اور میڈیکل ٹیکنیشینز, اور ہاؤس کیپنگ یعنی لوگ جو گھروں میں کام کرتی ہیں, خواتین یا مرد. یہ 4 شعبوں کے اندر وہاں پر انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پہ اسکول ہیں, وہاں پہ یہاں پہ ادارے بنا دیے گئے ہیں جہاں پہ ٹیچرز ہیں جو سکھاتے ہیں. وہ کورس ہوتا ہے 6 مہینے کا, سال کا, جو بھی ڈپینڈنگ آن اس کا کتنا تجربہ ہے. اس کے بعد اس کو وہ کوالیفائی کرتے ہیں اور سرٹیفائی کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی بھی ہینڈی مین بغیر کوالیفائی ہوئے اور بغیر سرٹیفائڈ ہوئے کام نہیں کر سکتا کسی بھی جگہ. تو جب آپ کے ہاں اس قسم کی ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے, تو پھر جو لوگ جاتے ہیں ان کی عزت بھی ہوتی ہے, ان کو جگہ بھی ملتی ہیں, اور وہ پھر زر مبادلہ کماتے ہیں, صرف ٹیکسی چلانے سے یا مزدوری کرنے سے, جو کہ اب دنیا میں نہیں رہی. 2 چیزیں اور, ایک انفراسٹرکچر جو کہ آج بھی ہر ملک میں اور ہر جگہ پہ ضرورت ہے, یعنی انفراسٹرکچر ہر قسم کا ہو سکتا ہے. مشین کو کیسے آپریٹ کرنا, ہیوی مشینری کو کیسے آپریٹ کرنا, ان چیزوں کو سکھانے کا عمل ہونا چاہیے. اور آئی ٹی کے اندر, آئی ٹی کے لیے تو آپ کے ہاں اتنے ادارے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر کہ ان کو استعمال میرے خیال میں 10% بھی نہیں کیا جا رہا, اور اتنے لوگ جو ہیں ان کو استعمال کریں. سورس کوڈنگ, یہ وہ کوڈنگ شوڈنگ سکھائیں ان لوگوں بچوں کو. یہ بہت سمجھدار جو کہ یہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا, جو آپ کہہ رہے تھے پہلے سوال کے اندر,
وہ اس کام پہ آئیں گے تو کچھ اپنا بھی بھلا کریں گے اور ملک کا بھی بھلا کریں گے. تو یہ سری لنکا کی مثال دے رہا ہوں. بڑا ویلڈ پوائنٹ شہزاد صاحب نے سامنے رکھا, اور یہ بڑا ہم سوال بنتا ہے کہ اس قسم کی منصوبہ بندی کا فقدان کیوں ہے ہمارے یہاں. حسن نثار صاحب, 1.5 لاکھ افراد چاہیے ہنرمند بیلاروس کو, اور پاکستان کہہ رہا ہے بہت بڑی خبر ہے. اس سے پہلے قطر اور جاپان کے معاملات بھی رہے. کیا ہم اب 1.5 لاکھ لوگ تیار کر کے بھیج سکیں گے, اور کیا مسئلہ کہاں پر ہے؟ اچھے استاد میسر نہیں ہے ٹیکنیکلی ٹرینڈ کرنے کو, شاگرد سیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہنرمند اب پاکستان میں نہیں ملتا. ایکسپورٹ آپ نے کھے اور سوا کرنا ہے. کیوں؟ اچھا کاریگر, میں نے کافی گھر بنائے ہیں, اور یہ آپ جانتے ہو, یہ محمدہ کے لیے یہ سارا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ایک اس حوالے سے آج سے 30 سال 40 سال پہلے جس لیول کا کاریگر ملتا تھا, میں کنسٹرکشن کی بات کر رہا ہوں, اس کا 10واں حصہ بھی اس وقت لوکلی اویلیبل نہیں. کیوں؟ دوسرا, ہم سنیں, میں آ رہا ہوں اس طرح. یہ ادھر آپ تھوڑا, مجھے 1 آدھ منٹ آپ دے دو تو میں آپ کو زیادہ بہتر ایکسپلین. دوسری بات عائشہ یہ ہے کہ شدید احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں ہم. اٹس ناٹ جسٹ ہنر الون. میرا ابھی ایم اے کا رزلٹ نہیں آیا تھا, آنرز میں کر چکا تھا, تو مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم سول سرونٹ. تو میں نے کہا جی میں نے نوکری نہیں کرنی. لمبا جھگڑا. انہوں نے کہا کہ جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤ گے پھر اپنے فیصلے کرنا. 3 دن کے بعد میں نے گھر بھی چھوڑ دیا, اپنا نام بھی چھوڑ دیا. میرا یہ نام نہیں ہے, ہمارے 4-5 جنریشن سے حق پہ ہوتے ہیں نام. امام الحق, نثار الحق, کین الحق, ظہور الحق. میرا اپنا نام اسرار الحق. خیر, میں نے گھر چھوڑ دیا. کپڑے تک اب ایک دوست سے لیے, وہ امی مائی مدر اسٹارٹیڈ, اللہ بخشے, شی اسٹارٹیڈ کرائنگ. تو میں نے کہا میں خودکشی کرنے نہیں جا رہا امی, میں پہلے بھی ہاسٹل سے آتا تھا مہینے میں 1 بار. خیر نہیں وے, میں لمبی کہانی بہت مختصر کر رہا ہوں. جی. میں آیا لاہور, میرا ایک دوست روفی, ابھی اس کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے گھر ٹکا, اور ایک وہ جو دوست جس کے میں کپڑے, گھڑی بھی اسی کی اتروائی, اپنا سب کچھ واپس کر دیا. اور امی کو میں نے کہا کہ میاں صاحب کو کہنا کہ ان کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا. سنو جی, ماڈل ٹاؤن اڈا کہلاتا تھا. یہ مارکیٹ شارکٹ بہت کئی سالوں بعد, یہ پارک جو جیلانی صاحب نے بنایا, یہ پورا گند کا ڈھیر تھا. مالٹ, وہاں جو دکانیں تھیں انہیں ماڈل ٹاؤن اڈا کہتے تھے. اس کے سامنے میں نے فٹ پاتھ پہ جگہ لی, ایک کاریگر ڈھونڈا, حنیف اس کا نام تھا, دہی بھلوں کی ریڑھی لگائی. 4-5 مہینوں کے اندر پچھلی دکان تھی یمیم کافی بار, وہ بعد میں سنتوش بھائی کا داماد بنا. سید تھا, بڑے گھر کا, اچھا کھاتے پیتے, پرانا میرا تعلق تھا. اس نے کہا یار میرا تو چل نہیں رہا, تیرا راشن نہیں ختم ہوتا. او خیر مختصر, وہ لے لیا. ایک اور کاریگر ڈھونڈا, ٹکے کباب. یہ سب کچھ کرنے کے لیے ایک سرونٹ کوارٹر لیا, چونکہ یہ کباڑ خانہ ہے بہت بڑا. میں یہ بڑا رولا ہے, آپ خاتون ہو آپ کو پتا ہوگا, باقی ہمارے معززین ان کو نہیں پتا. بڑا, اب دہی بھلے آپ ریڑھی دیکھتے ہو نا, وہ ریڑھی نہیں لمبا کھاتا ہے. اس کے بعد ہلکا ارباب ذوق میں میری نظم سن کے سرور سکھیرا صاحب, چند دن پہلے بھی ہم اکٹھے تھے, میں ان کا باپ کی طرح, بڑے بھائی کی طرح احترام کرتا ہوں. میری نظم سنی, مجھے جاب آفر کی, تو جاب آفر کتنے کی 450. سن تھا 72, میرا بھی رزلٹ نہیں آیا تھا. تو میں ہنس پڑا, پوچھے گیا, میں نے کہا جی میں تو ہزاروں میں کما رہا ہوں, یہ فیکٹ ہے. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا لوگوں کو, میں ہڈ بیتی بتا رہا ہوں. جی بالکل آپ نے سنا. آپ مجھے بتائیں نا آج اچھا کاریگر کیوں نہیں, مجھے اب ایک جملے میں بتائیں کیوں نہیں ہے آج. میں سن لو, پہلے تو کمپلیکسز کی بات ہے. ٹکے کی نوکری کر لیں گی, حرام کھانے والا کہیں ہو جائے گا, کوئی ویٹر بن جائے گا, وہ کام کرو مرو. ایک دوسری بات, اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہنرمند کو صرف ہنرمند ہی ہنرمند بنا سکتا ہے. یہ بے ہنرے سیاستدان, آپ نے کہہ دیا پاکستان کو پتہ نہیں کیا, پاکستان اپنے نوجوانوں کو, پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. پاکستان تو ایک بے جان چیز ہے, پیس آف لینڈ اینڈ پیپل. کس نے بنانا ہے؟ یہ حکمرانوں نے, یہ خود بے ہنرے ہیں. آپ کا سوال بیسیکلی بڑا دلچسپ ہے.
आप कह रहे हो गूंगे से मौसीकी के असरारों रमूज समझ लो। जब जो टुंडा है पोलियो ज़दा उससे तबला बजाना सीख लो, बदकारों से नेकोकारी सीखो। ओ भाई ये आपकी स्टेट का काम, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान को चलाने वाले वो खुद बेहुनरे हैं, उनको सिर्फ एक धंधा आता है जिसे वो जमहूरियत और सियासत की आड़ में करते हैं, बस।